आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान में हो, परसों ये इलेक्शन होंगे। तकरीबन 36 घंटे बाद इलेक्शन होने हैं, मगर बुनियादी सवाल का अभी तक जवाब नहीं है कि इलेक्शन जब होंगे, सेनेट के इलेक्शन, जो बैलेट पेपर होगा वो हतमी तौर पे 100% खुफिया होगा या उसमें वो काबिल शनाख्त होगा, चाहे वो वोटिंग के बाद हो। और इस सिलसिले में आज इबाम है और उसमें मज़ीद इबाम है। गो के ख्याल ये था कि आज इस सिलसिले में तमाम धुंध छट जाएगी, तमाम गर्द बैठ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में दो टोक और गैर मुबहिम राय सामने आ जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, मगर ये धुंध बरकरार है और शायद बाज़ लोगों के नज़दीक इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि इस बुनियादी चीज़ का अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है कि परसों जब इलेक्शन होंगे बैलेट पेपर को 100% हमेशा के लिए, यानी कि हतमी तौर पे वो खुफिया रहेंगे, या ये कि आइंदा किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पे बैलेट पेपर पे जिसने वोट दिया हो उसकी शनाख्त हो सके। परसों ये इलेक्शन होंगे काबिल शनाख्त या खुफिया, ये अभी तक सवाल बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पूरे पस मंज़र में कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सीक्रेट बैलेट से कराने और शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों का इजहार किया गया है। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिक्वायर्ड कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। और इसीलिए अब इस मामले में इबाम है कि इलेक्शन कमीशन को बैलेट सीक्रेसी और इंतखाबी शफाफियत की नई आजमाइश का सामना है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की राय से इलेक्शन कमीशन की दो टोक रहनुमाई नहीं हुई, बल्कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसला आने के बाद कई घंटों के इजलास के बाद भी खामोश है। और इस हवाले से कौम मुंतज़िर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के नतीजे में किस नतीजे पर पहुंचा है। किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आज दोपहर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में ECP के मेंबरान का इजलास जारी रहा, कई घंटे जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के वफूद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए। अदालती राय की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी अपनी आरा बताई। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत कहती है कि जो उसका मौक़िफ़ है उसकी हिमायत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में। हिज़्ब इख्तिलाफ ये कहती है कि जो उसका मौक़िफ़ था उसकी हिमायत हो गई है, गोया कि ये वो फ़ैसला है जिसकी दोनों जानिब हिमायत मौजूद है। वफाकी वज़रा ने आज इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वह अदालती राय के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के तहत साफ शफाफ इलेक्शन की तैयारी करे। हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। तो उसके लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तरीका दरियाफ्त किया जाए जो कि हमारे नज़र में बेहतरीन तरीका जो है वो बैलेट पेपर है, जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फैसला होगा। तकरीबन 1700 के करीब टोटल बैलेट पेपर छापने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 372 का जो बड़ा बैलेट पेपर है वो तो निकल गया। बाकी आपने तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, 2 घंटे में ये सारे बैलेट पेपर छपते हैं। लिहाजा हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है उसको आप मनोन उसके ऊपर अमल दरामद करें। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आज दोपहर को मुख्तसर वक़फ़े के बाद इलेक्शन कमीशन की मीटिंग दोबारा शुरू हुई थी, जिसको मजमूई तौर पर 7 घंटे से ज़ायद जारी रही। इत्तलात के मुताबिक इजलास में वज़ारत क़ानून, FIA, साइबर विंग, नाइदरा के नुमाइंदों को भी खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए बुलाया गया था। इस कड़ी आजमाइश जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुजर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमने दावत दी है मोहतरमा आसिया रियाज को, जॉइंट डायरेक्टर हैं पिलदाद की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पार्लियामेंट्री उमूर्स पर बड़ी गहरी निगाह रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया रियाज साहिबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई घंटों उसकी कोशिश रही कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तशरीह हासिल करे और उसके लिहाज से वो फ़ैसला कर ले कि परसों जब इलेक्शन होगा तो वो किस अंदाज से होगा। और वो हमें बताया गया है कि वो मीटिंग ख़त्म हो गई है और अब ये फ़ैसला कल होगा। गोया कि बहुत शदीद मकबसा, बहुत शदीद कन्फ्यूजन है, कोई क्लियर कट डिसीशन नहीं था जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके मेंबर्स ले सके।
देखिए कामरान खान साहब, एक बात तो इसमें जो एक जो चीज़ मुबहम आपने ख़ुद भी कही, जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई है उसमें चूँकि अब एक तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो उसमें शायद ये क्लैरिटी आती। एज़ इट इज़ आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इस केस की समाअत, इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की समाअत पे। सो अगर या तो वहाँ से क्लैरिटी आ जाती, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में गौर कर रहा है, लेकिन ये देखिए सामने कि जो आज एक जो जस्टिस याहिया आफरीदी का पर्सपेक्टिव है जो उस जजमेंट के अंदर है, एक पर्सपेक्टिव तो वो भी है कि जब जो हमारा आइन है वो बहुत क्लियर है कि 2 इलेक्शंस के अलावा बाकी सारे जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का किसी सिरे से कोई जवाज ही नहीं बनता था। देखिए ये भी एक पर्सपेक्टिव ये आपने जैसे कि आपने मिसाल दी, बहुत ही सही मिसाल है, क्लियर कट उन्होंने चंद सत्रों के अंदर बताया कि ये इसका बनता ही नहीं था, ये आपने क्यों रेफरेंस भेजा है हमें, ये हमारे ख्याल, फिर उसकी तफसीलात वो बयान करेंगे। इसी तरह से जो मेजॉरिटी जजमेंट था वो भी हो सकता था कि जी के ये जो आपने पूछा है, ये तो एक तो मिसाल के तौर पे सदारती रेफरेंस, जी ये आपका सही नहीं है, हम अपोल्ड नहीं करते, डिसमिस, ये ऐसे ही होगा और जैसे इलेक्शन होते हैं ऐसे ही कराइए, और अगर आपको चेंज कराना है तो आप आइन में तरमीम कीजिए और उसके लिहाज से इसका फैसला कीजिए। तो मगर इसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। जी बस वो आई थिंक वही है कि उसमें देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन, जो आज सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हुकूमत को अपनी मौक़िफ़ की उसमें फ़तह नज़र आती है, अपोजिशन को उसकी आती है, लेकिन हम और आप तो सिर्फ चूँकि एक सिटीज़न के तौर पे देख रहे हैं, तो जब तक आइन तब्दील नहीं होता जब तक तो आइन, मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है, बड़ा फॉलो करते हैं आप और बड़ा आप वॉच रखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, उन बेचारों को वो किस मुसीबत में फंस गए? वैसे तो उनकी 2 टोक राय थी कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कह के आ गए कि जी कि जैसा होता है वैसे ही होगा, इसके अलावा कुछ करना है तो आप आइन में और कानून में तब्दीली कर दें। लेकिन अब जो जजमेंट आया है तो वो बेचारे कुछ फैसला ही नहीं कर पाए। जी मेरा ख्याल है कि एक तो शायद जजमेंट अगर ये 5-7 दिन पहले आ जाता या एक सर्टन टाइम तक आ जाता तो शायद उसके ऊपर उसकी जो एक्सिक्यूशन है वो इजी हो जाती है, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर अब एक इंटरप्रिटेशन के भी इश्यूज़ होंगे कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो करेंगे, फिर इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, अगर सीक्रेट बैलेट है तो उसके फिर एक आइडेंटिफायर लगा के आप इन अ वे आइन की भी नफ़ी कर रहे हैं। सो आई एम श्योर ये पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे सामने होगा। लेकिन ये भी फरमाइएगा कि अब क्या इलेक्शन कमीशन के लिए पॉसिबल है कि हम इसको मज़ीद सोचते हैं, और क्योंकि ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है और इसमें ये चीज़ें हैं और हमें आइडेंटिफायर लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें, तो डेफर करना इलेक्शन जो है वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कानून इजाज़त देता है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि चंद रोज़ के लिए वो कहे कि ये कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं, इलेक्शन जो होगा वो 1 हफ्ते बाद होगा, 2 दिन बाद होगा या वट एवर। देखिए मेरी नाचीज़ राय में तो ये जो जजमेंट है, जो राय आज आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो बाकी चीज़ें हैं कि आप उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी भी करें और जो तमाम वफाक के और सूबों के इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करेंगे, ये कुछ इसी तरह की बाकी चीज़ें हैं जैसे फिलर्स टाइप की एक चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप नमाज पढ़ें और आप अच्छे काम करें, इस तरह की कुछ बातें हैं जो सिर्फ उन्होंने आइन की तशरीह के लिए बयान की हैं। ज़ाहिर ये सारी पावर्स जो हैं आइन और कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी हैं, उसको ये भी देखना है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो, आइन उसको ये इजाज़त देता है और ये उसका रोल है, फिर कानून बहुत क्लियर है इसके बारे में। जानना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे से पूछे, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ जो ये है कि ये सीक्रेट बैलेट है, इसको सिर्फ यहीं तक जी ठीक है, मगर बहरहाल कन्फ्यूजन है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेफर कर सकता है 2, 4, 6, 8, 10 दिन के लिए इलेक्शन? ये तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ही इसके बारे में अपनी एग्जैक्ट राय दे सकता है कि उनको, जब उन्होंने ऑलरेडी, आप देखिए ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी कि ये रेफरेंस चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने पहले कह दिया कि हम तो इसी टाइम फ्रेम में करेंगे जो हमें आइन इजाज़त देता है, और उन्हें उसका शेड्यूल भी दे दिया, बिकॉज ज़ाहिर है आइन बहुत क्लियर है इसके बारे में।
सो उनके पास उस टर्म जब वो कंप्लीट हो जाएगी सेनेट की तो उसके बाद वो उसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते जो लोग इलेक्टेड है, तो वो तो फिर उनकी टर्म इंक्रीज करने की पावर है जो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसिया रियाज, जॉइंट डायरेक्टर पिलदार हमारे साथ मौजूद थी। बहुत ही अहम मौजू है सियासत का और पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शन आइंदा कैसे होने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, इसको बहुत ही हमें वसी अंदाज में बहुत ही इन डेप्थ हम इसको देखेंगे। टॉप के कानूनदानों को हमने मदऊ किया है। ये सब कुछ, ये बहस जारी रहेगी 10 बजे से 11 बजे तक पूरे प्रोग्राम में। और फिलहाल ब्रेक, जिसके बाद हम जायज़ा लेंगे पूरा सेनेट इलेक्शन। एक जानिब इस्लामाबाद में डॉक्टर हफीज़ शेख बमुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी, दूसरी जानिब उसकी ताज़ा तरीन कैफियत भी जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क भर से सेनेट के आधा अरकान का इलेक्शन एक तरफ है और इस्लामाबाद की एक जनरल नशिस्त पर सेनेटर के इंतखाब की अहमियत दूसरी तरफ है, बल्कि बराबर हो गई है। इस नशिस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान ज़ोर आजमाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट बैलेट की राय और हालिया ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की वजह से इस नशिस्त पर सबकी निगाहें मरकूज हैं। पिछले हफ्ते इस नशिस्त के जो 5 दूसरे उम्मीदवार थे वो सब दस्तबरदार हो गए, इसलिए डॉक्टर हफीज़ शेख बमुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी 1-on-1 होगा। डॉक्टर हफीज़ शेख इंतखाबी सियासत का तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन अपनी इंतखाबी कामयाबी की कैंपेनिंग के लिए पिछले हफ्ते इस्लामाबाद और कराची में डॉक्टर हफीज़ शेख इस अंदाज से एक्टिव रहे जो कि इससे पहले कभी उनका अंदाज देखने में नहीं मिला था। इंशाअल्लाह कौमी असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे। नीयत दुरुस्त है कि इसमें हमारी मदद होगी और पाकिस्तान के लोगों को जो उम्मीदें हैं वो पूरी करने का हमें इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। ममनून हूं आपकी आमद पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब का नहीं, जिसको भी हमारी कौमी असेंबली के मेंबर ज्यादा वोट देंगे वो चुना जाएगा। पीर साहब ने हमें जो आने वाली सेनेट की इलेक्शन है उसमें अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। एक जानिब PTI और उनके इत्तेहादी और एक जानिब दूसरी पार्टीज और उनके इत्तेहादी, ये उन दो इत्तेहादी पार्टीज का आपस में मुकाबला है। डॉक्टर हफीज़ शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए पूरी कौमी असम्बली वोट देगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तरह कामयाब उम्मीदवार को 172 अरकान की हिमायत हासिल करनी होगी। PTI और उसके इत्तेहादियों की कुल नशिस्तें 177 हैं, जबकि अपोजिशन जमातों की कुल नशिस्तें 164 हैं, गोया कि 13 का फ़र्क है। इस हवाले से इस बरतरी को बरकरार रखना होगा, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत कामयाबी से हमकरार नहीं होती तो ये हुकूमत के लिए एक तरह की तहरीक अदम एतमाद की इब्तदा होगी। अक्सरियत के बावजूद हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसीलिए हुकूमती इत्तेहादी MQM, मुस्लिम लीग क़ाब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP और BNP मैंगल की अहमियत बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि PDM के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। उनकी तजवीज़ कुनंदा राजा परवेज़ अशरफ और तायद कुनंदा शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इस वक्त पूरी PDM हुकूमत मुखालिफ सियासत के बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए पूरा तन मन धन लगा चुकी है। अपोजिशन का पूरा वजन यूसुफ रज़ा गिलानी के पलड़े में है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं, ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PMLN इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है। ये इलेक्शन एक डिवाइड है, ये एक लाइन है जिसके इस तरफ जमहूरियत पसंद खड़े हैं और दूसरी तरफ अवाम के मुजरिम खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर जमहूरियत पसंद तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा। कहाँ गिलानी साहब का कैंडिडेचर है एक तरफ और दूसरी तरफ PTIMF का उम्मीदवार है, वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि जो जमहूरियत पर मेंबरान पार्लियामान हैं वो PDM के साथ देंगे। हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे जो हमारे तहरीक को ताकत दिलवाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। हर जमात जो PDM से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ है। जब से ऐलान हुआ है हुकूमती हल्कों में खलबली मच गई है। अपने मुल्क के साथ वफादारी और आम आदमी के साथ हमदर्दी की अलामत यह है कि इस वक्त उनको हम हर कीमत पर कामयाब बनाएं। परसों जब सेनेट इलेक्शन होंगे इस्लामाबाद की इस नशिस्त पे, उस हवाले से मामलात मौजूदा हालात किस सिमत आगे बढ़ रहे हैं ये जानने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।
جہاں اسلام آباد میں دنیا نیوز کے بیورو چیف اور باخبر صحافی خاور گھومن موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خاور گھومن صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بظاہر اصلاح کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, 177 نشستیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اور اپوزیشن کی 164, 63 کی ایک اچھی سائزبل میجورٹی ہے, مگر اس کے باوجود حکومتی جو حلقے ہیں یا جو حکومت ہے اس کو پورے اعتماد کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی اور اس کے الائز کے یہ الیکشن آسانی سے ڈاکٹر حفیظ شیخ جیت جائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اسلام آباد کے اندر مختلف اطراف میں جب ہماری بات ہوتی ہے اور آن گراؤنڈ جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں, اور وہاں پہ تو ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی حکومتی اتحاد میں نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, سابقہ اسپیکر ہیں, سابقہ پرائم منسٹر ہیں, اس سے پہلے 4 دہائیوں سے سیاست کے اندر ہیں, اور مقابلہ ان کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہے جو کہ سیاست میں ان کی ناتجربہ کاری ہے. لیکن میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. یہ بنیادی طور پر جس طرح آپ نے بھی عرض کیا کہ عمران خان بامقابلہ پی ڈی ایم ہے, لہٰذا جس کسی نے ووٹ دینا ہے حفیظ شیخ صاحب کو, حفیظ شیخ صاحب ان کی نظر کے سامنے نہیں ہے, ان کے سامنے عمران خان ہے. اسی طرح جو گیلانی صاحب کو ووٹ مل رہا ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مل رہا ہے. فی الحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. اچھا, گویا یہ آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ صاحب آرام سے سیٹ نکال لیں گے. آپ کی اطلاعات کے مطابق جو آپ کے ونٹیج پوائنٹ ہے اس سے آپ کو اس میں کوئی بہت بڑا کنفیوژن نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے کہ یہ 177 ووٹ جو ہیں یہ پڑ جائیں گے. 177 نہ پڑے, 170 پڑ جائے, 172 پڑ جائیں, 100 واٹ ایور پڑ جائیں تو, مگر یہ کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے نزدیک کہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں ڈاکٹر حفیظ شیخ منتخب ہو جائیں گے. کامران صاحب دیکھیں, اگر تو شیخ صاحب ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی سیاست کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ کہیں ہلیں گی اور سیاست میں زلزلہ آ جائے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حفیظ شیخ صاحب کا ہارنے کا مطلب ہے عمران خان کا ہارنا, اور عمران خان کے ہارنے کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کے ان کے اوپر عدم اعتماد ہو جانا. اور میرے خیال میں کوئی اخلاقی, سیاسی, قانونی جواز عمران خان صاحب کے پاس, اگر وہ ہار جاتے ہیں, گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, تو نہیں رہے گا کہ وہ اس ایوان کے اندر بیٹھے رہیں. اور یقینی طور پر میں, آپ, باقی سول سوسائٹی, تمام لوگ پوچھیں گے جناب اعلیٰ یہ ہاؤس جس کے اعتماد کے بنیاد کے اوپر آپ پرائم منسٹر ہیں, اس نے تو آپ کے کینڈیڈیٹ کو, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن میں 2 چیزیں کامران صاحب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں جو لاہور میں سارا کچھ ہوا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں دیکھیں. لاہور کے اندر تمام جو چیزیں ہیں بڑے آرام سے طے ہو گئی ہیں اور حمزہ شہباز باہر آ گئے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق جو پی ایم ایل این کے اندر, آپ کو یاد ہوگا جب تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف آئی تھی, صادق سنجرانی کے خلاف, اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ پورے نہیں ہوئے تھے, اور میری خبر اس وقت یہی تھی کہ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کچھ پیغامات پہنچائے گئے تھے لوگوں کو کہ ہم نے ان کو ووٹ آؤٹ نہیں کرنا. ابھی بھی آپ دیکھیے گا, اگین پرسوں پتہ چل جائے گا, شیخ صاحب کو ضرورت سے زیادہ ان کو ووٹ مل جائیں گے. تو گھومن صاحب, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خفیہ اور اوپن, اس سے کوئی, اب تو خفیہ ہی ہونا ہے, تو یہ جو ایک ڈیسیشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بیلٹ پیپر کی بات رہ گئی ہے جو انٹرپریٹیشن ہے آج کی سپریم کورٹ کے, مگر یہ سیکرٹ ہے. سیکریسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن سیکریسی پہ انسسٹ نہ کرے ورنہ وہ روئے گی. کیا گورنمنٹ کا کانفیڈنس اس سے بڑھ رہا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا یا کہ کم ہو رہا ہے؟ خان صاحب, جہاں تک تو سیکرٹ اور جو اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے ہے, پی ٹی آئی کا ایک انہوں نے پرسیپشن بلڈ کی ہوئی ہے. شروع سے ان کا مینیفیسٹو بھی ہے کہ ہم نے جو سینٹ کے انتخابات ہے, جب بھی ہم حکومت میں آئے تو ہم اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروائیں گے. تو ایک وہ بھی ایک سیاسی سطح کے اوپر ان کی میرے خیال میں ایک کافی کامیاب اسٹریٹجی رہی ہے, اور وہ کافی کامیابی کے ساتھ یہ باور کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں, ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے تھے, یہ پارٹیز بھی اوپن بیلٹ کی بات کرتی تھی, لیکن آج کل یہ اوپن بیلٹ کی بات نہیں کر رہے. لیکن اگین, سیکرٹ اور نو سیکرٹ, آئی ڈونٹ سی اینی سرپرائزنگ جو رزلٹ, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ گیلانی صاحب جو ہے یا حفیظ
शेख साहब को हरा पाएंगे। अगेन सियासत के अंदर कोई हरफे नहीं आखिर नहीं होता, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, मेरी जो लोगों से बात हुई है इस्लामाबाद के अंदर, बाखबर ज़राए मुख्तलिफ अतराफ़ में, बीइंग ए रिपोर्टर जो कि हमारा काम है, क्लोज टू द जो हकायक उसके ऊपर आप तबसरा करते हैं, लिहाजा जो मेरे पास इतलात है और जो मेरी खबर यही उसके मुताबिक शेख साहब आराम से अपना ये सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। बसूरत दीगर 3 मार्च के बाद अगर फ़र्ज़ करें, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गिलानी साहब जीत जाएं, तो उसके बाद फिर आई डोंट सी जो पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है इस सेम जो है लाइंस के ऊपर, या इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या इसी तरह मामला चलेंगे। मैं इसमें हरगिज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा, चूँकि ये इसके अंदर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और किसी भी सतह के ऊपर कोई भी ऐसी जो कोशिश नहीं की जा रही कि मौजूदा सेटअप को डिस्टर्ब किया जाए। लिहाजा जो हफीज़ शेख साहब, मेरी इतला के मुताबिक जो लोगों से बात हुई है कुछ सोर्सेज के लिए, वो बड़े आराम से ये सीट अपनी निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज बड़ा इंतज़ार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। सेनेट इलेक्शन बुध को होने हैं, ये खुफिया होंगे या काबिल शनाख्त होंगे, इस वक्त जबकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसका फैसला नहीं हुआ है। ये बहुत ही एक मुश्किल घड़ी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसका जो वो कौम की तरह से मुंतज़िर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का। हुकूमत ये कहती है कि फ़ैसला वाज़े है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर सीक्रेट बैलेट के हक़ में राय दी है और इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी की मदद से इंतखाबी शफाफियत की ज़रूरत पर जोर दिया है। गोया सुप्रीम कोर्ट की राय बागबां भी खुश रहे और राज़ी रहे, सयाद भी। इसकी एक तशरीह ये नज़र आ रही है और इसीलिए एक कन्फ्यूजन है इस पूरे मामले के हवाले से। और इस वक्त यकीनन इसके लिए सबसे मुश्किल घड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हुकूमती राय ये है, हुकूमत से मुंसलिक और पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों की ये राय है और जो उनसे मुंसलिक मोतबर कानूनदान हैं उनकी भी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ओपिनियन यकीनन ये बाइंडिंग है हुकूमत पर भी और एग्जीक्यूटिव पर भी, और हर लिहाज से इस पर अमल दरामद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हस्बा बिल में करार दे चुकी है कि उसके ओपिनियन को उस पर अमल दरामद लाजिम होता है। और इस ओपिनियन के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सीक्रेट बैलेट हतमी खुफिया नहीं रह सकता और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1967 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसका जिक्र भी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि इट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन साफ़ सुथरे हों, इस पर करप्शन ना हो, और इसके लिए आप टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल करें। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी की बात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने की थी जब वो अपने दलाइल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बैलेट खुफिया रह सकता है लेकिन बैलेट पेपर की हतमी खुफिया नहीं रखना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर बैलेट पेपर पे एक बार कोड लगाया जा सकता है जिससे इसके ओरिजिन का पता चल सकता है। ये पूरी कैफियत है जो कि हैरत की बात यह है कि बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को आए हुए कई घंटे हो चुके हैं, आज सुबह ही हो गया था और अपनी अपनी तशरीह हो रही है, जबकि बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट की राय से सेनेट इलेक्शन के मुरवजा तरीक़ाकार पर भी इबाहम और कानूनी सकम में आज इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के 4 अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा राय दी कि सेनेट इलेक्शन आईन के ताबे हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 226 के मुताबिक खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। इसके साथ ही बेंच ने यह भी करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम दस्तयाब इक़दाम करे ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से सेनेट इलेक्शन हो सके और करप्ट प्रैक्टिस से छुटकारा मिल सके। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल अहसन ने 4-1 की अक्सरियत से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर ओपिनियन दिया और तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट पर लिखा कि सदारती रेफरेंस में अदालती रहनुमाई का कानूनी सवाल ही नहीं रहता, इसलिए ये मामला रेफर बैक किया जाता है।
بینچ کی اکثریتی رائے میں کہا گیا ہے کہ بیلٹ سیکریسی مطلق نہیں ہے، ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہ سکتا۔ عدالت نے اپنی رائے میں سپریم کورٹ کے 1967 کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ بینچ نے قرار دیا کہ تمام ریاستی ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں، اور سپریم کورٹ کی رائے کی منفرد اور ہم جہتی کی وجہ سے تمام فریقین عدالت کی اکثریتی رائے کو اخلاقی فتح قرار دے رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس خواہش کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ کرے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرے، مگر یقینی بنائے کہ الیکشن صاف شفاف ہو، اور یقیناً اس کے پس منظر میں وہ الزامات ہیں، وہ ثبوت ہیں، وہ ویڈیوز ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، اور تمام پاکستانیوں کا تجربہ ہے، براہ راست تجربہ ہے کہ الیکشن کس طریقے سے بکتے ہیں، سینٹ الیکشن میں کس قسم کی دھاندلی ہوتی ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہم آپ کے سامنے ایک ثبوت رکھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ معاملہ ہے 2015 کا۔ الیکشن، سینٹ کے الیکشن میں یہ دھندے، یہ کرپشن، یہ اختلافات، یہ جو تمام اعتراضات ہیں، یہ کسی صورت سے ختم ہو، اس کی ایک بڑی بھرپور کوشش کی تھی خود حکومت نے۔ اس وقت کی حکومت نون لیگ کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، تمام جماعتوں کو طلب کیا تھا، تمام جماعتوں کی ایک کانفرنس کی تھی جس میں پی ٹی آئی بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تھیں۔ اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد، بنیادی پیغام اور بنیادی عزم وہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے میں بھی نظر آیا ہے، اور یقیناً جو شاید حکومت کی منشا تھی کہ کسی صورت سے سینٹ الیکشن سے جڑے ہوئے دھاندلی کے الزامات اور کرپشن کے الزامات سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بیلٹ کا یہ جو حتمی خفیہ انداز ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ عزم تھا، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سن 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا جناب نواز شریف و محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، اس کا ایک بڑا کلیدی حصہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ نہ ہو، اوپن ہو، اور اسی کو دہرایا تھا پورے عزم سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے زیر صدارت اس اجلاس میں۔ یہ سینٹ جو ہے ایوان بالا کہلاتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے ووٹ خریدنے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ نہیں بلکہ یہ ضمیر خریدنے والی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کو بڑا مکروہ کاروبار سمجھتا ہوں، اور کہ پیسے دے کے جو ہے وہ ووٹ خریدا جائے، اور پھر پیسے دے کے ووٹ خرید کے ایوان بالا میں بیٹھا جائے۔ اس طرح کا سیاست کے اندر کوئی آ کے تو کاروبار کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کاروبار کو روکیں، اور یہ پیسے کے کھیل کو روکیں، اور اپنے ایوان بالا کو بچائیں۔ اس لیے میں نے آپ سب کو آج دعوت دی ہے، اور یہ بند کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اس کے خلاف ہم سب مل بیٹھ کے آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اس مکروہ کاروبار کو ختم کرنا ہے، یہ جو ضمیر فروشی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ووٹ خریدنے کا سلسلہ بند کرنا ہے۔ بنوان یہ وہی الفاظ ہے جو وزیر اعظم عمران خان ابھی دہرا رہے تھے جب بھرپور کوشش کی حکومت نے کہ کسی صورت سے سینٹ کے الیکشن کو اوپن کر دیا جائے، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب اس معاملے میں فیصلہ آیا ہے تو یقیناً وہ ابہام، وگو مگو کی کیفیت اور وہ مقمصہ برقرار ہے۔ ہر حصہ سیاست کا، چاہے وہ حکومت کا ہے، چاہے وہ حزب اختلاف کا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی اخلاقی فتح قرار دے رہا ہے۔ تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، جو ہمارا موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اقدامات اپنائے جانے چاہیے جس سے کرپشن اور یہ جو بدعنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے یہ نہ ہو۔ جو قانون کا منشا ہے اور وہ کلیئر انداز میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسا الیکشن کروائے جس میں بدعنوانی، کرپٹ پریکٹسز نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ بیلٹ خفیہ رہے گا، لیکن الیکشن کمیشن کے لیے خفیہ نہیں ہوگا، تاکہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزام آتے ہیں، اگر ووٹ بیچنے کے الزام آتے ہیں تو الیکشن کمیشن انکوائری کر سکے۔ سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا، اس کو پتہ چلایا جا سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے اور کابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ یہ حکومتی رائے ہے جو اس میں اپنی کامیابی دیکھ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ اس فیصلے میں ابہام ہے، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے موقف کی تائید کر دی ہے۔
اس ریفرنس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ صدر صاحب نے کہا تھا کہ کیا آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر صدر صاحب آئین پڑھ لیتے تو ریفرنس کی ضرورت نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کچھ آبزرویشنز دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کن باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور الیکشن میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ الیکشن شفاف ہو۔ ہمیں سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن یہ معاملہ اب پارلیمان کے پاس ہوگا، کیونکہ کوئی ترمیم بھی چاہے آئین میں ہو چاہے قانون میں ہو، اس کا حق صرف پارلیمان کے پاس ہے۔ ہمارے خیال میں سیکریسی برقرار رہتی ہے جب تک آئین یا قانون میں ترمیم نہیں ہوتی، اور الیکشن کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ قانون ہے اور نہ ہی رولز کو امینڈ کیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ یہ اس وقت موقع ہے، کیونکہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بلکہ اگلے 36 گھنٹوں کے بعد الیکشن ہونے ہیں، سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی مخمصہ ہے، گو مگو کی کیفیت ہے جو برقرار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج یہ فیصلہ، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے دو ممتاز سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان کے بہت ہی سینئر قانوندان بھی ہیں اور بہت ہی محترم پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، سینیٹر وسیم سجاد صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں پاکستان کے ایک اور نامور سینئر قانوندان جناب عابد زبیری۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ وسیم سجاد صاحب، آپ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد یقیناً اپوزیشن کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اور حکومت کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، دونوں اس میں اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے جتنے بھی متعلقہ لوگوں سے اور آپ جیسے جتنے سینئر قانوندانوں سے بات کی ہے، وہ بہت ہی گومگو کی کیفیت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے مگر ابہام ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو یہ اوپینین ہے یہ بہرحال بائنڈنگ ہے، اور حسبہ بل کے تحت یقیناً کیونکہ جس میں واضح طور پہ واضح ہو چکا ہے کہ اس قسم کا اوپینین جو ہے وہ بائنڈنگ ہے ایگزیکٹو کے لیے بھی اور دوسرے اداروں کے لیے بھی۔ آپ کی کیا کیفیت تھی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد، اور اب کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ جی میں کوشش کروں گا جی کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں بیان کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ اوپینین ہے سپریم کورٹ کا، اس کو ہم فیصلہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ سپریم کورٹ کی اوپینین ہے اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، قابل احترام بھی ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنا فرض بھی بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ فیصلہ کیا ہے۔ تو جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا وہ آئین کے تحت ہے یا قانون کے تحت ہے۔ حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ قانون کے تحت ہے، لہذا قانون میں تبدیلی کر کے ہم اس کو اوپن بیلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ یہ آئین کے تحت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 226 پہ لاگو ہوتا ہے اور یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوگا۔ اگر اتنا جواب آ جاتا تو شاید کوئی ابہام نہ ہوتا، لیکن اس سے آگے جاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کچھ آبزرویشنز بھی کی ہیں۔ ایک آبزرویشن تو یہ کی ہے کہ کرپشن پریکٹسز کو روکنا، شفاف الیکشن کو بنانا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ درست ہے، یہ ایک واضح چیز ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف الیکشن کرائے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی کرپٹ پریکٹس کس کو کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ دینا، جس کو مرضی ہے ووٹ دو، وہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے۔ کرپٹ پریکٹس تب بنتی ہے کہ ووٹ کے لیے قیمت لینی، ووٹ کے لیے رشوت لینی، ووٹ کے لیے کوئی اور ایسا حربہ استعمال کرنا جو کہ غیر قانونی ہو، وہ کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ صراحتاً ذکر کیا وسیم سجاد صاحب کہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل پاکستان کے دلائل میں یہ بات شامل تھی، کیونکہ وہ پھر خفیہ سے تو شاید تھوڑا سا ریٹریٹ کیا تھا گورنمنٹ نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیلٹ خفیہ رہے لیکن اس کی حتمی خفیہ نہ رہے۔ تو آج اس میں سپریم کورٹ نے اپنی جو اوپینین دی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حتمی خفیہ نہیں رہ سکتا، اور 1967 کے ایک فیصلے کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر کہا کہ اس کو مزید انشور کرنے کے لیے
آپ ٹیکنالوجیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ آج کل کے دور میں آپ ایک بار کوڈ لگا دیں, خفیہ رہے گا بیلٹ, لیکن اگر الزام لگا تو اس کو ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کا یو آر ریکوائرڈ کر کے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی دیکھیں نا جی, ٹیکنالوجی کا استعمال کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ نے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ بیلٹ پہ آپ بار کوڈ لگا دیں یا بیلٹ پہ سیریل نمبر لگا دیں, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر 226 جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو میں ذرا تھوڑی سی جو میں سمجھاؤں اس ججمنٹ کو, انہوں نے 1967 کے ایک کیس کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کچھ وضاحت کی ہے. وہ وضاحت کیا ہے؟ 1967 کا جو کیس ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں جو الیکٹرل کالج بنا تھا پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے, اس کی ایک الیکشن کا ایک تنازع تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ جو دو آپس میں جن کا الیکشن تھا اس میں کسی نے ووٹ کو چیلنج کیا تھا. چیلنج ووٹ جب کیا جاتا ہے تو وہ اس کی تفصیل پریزائڈنگ افسر کاؤنٹر فائل پہ بھی لکھ دیتا ہے کہ کون ہے شخص, اس کا نمبر کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور ایک علیحدہ لسٹ میں بھی اس کا نام لکھ کے تاکہ تحقیق ہو سکے اور بعد میں ثابت ہو جائے کہ کس نے ووٹ ڈالا ہے, کیا اصلی شخص نے ڈالا ہے, اس کی جگہ کسی اور نے ڈالا ہے. تو وہ غلطی سے پریزائڈنگ افسر نے بیلٹ پیپر کے اوپر بھی اس کا نام لکھ دیا. تو یہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس سے تو سیکریسی آف بیلٹ متاثر ہوئی ہے, لہٰذا یہ ووٹ تمام انویلڈ ہیں اور دوبارہ الیکشن کرایا جائے. سپریم کورٹ میں جب معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ ووٹر کی غلطی نہیں ہے, یہ تو غلطی سے پریزائڈنگ افسر نے اس کے اوپر نام لکھ دیا ہے, لہذا ووٹر کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور اس ضمن میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کو پریکٹیکل جو حالات ہوتے ہیں اس کے سامنے دیکھ کے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس میں بھی یہ نہیں کہا. معاف کیجیے گا وسیم شہزاد صاحب کہ اگر میں آپ کی گفتگو بالکل سمجھ گیا اور مجھے عابد زبیری صاحب سے پوچھنا ہے, نہیں مجھے ایک تھوڑی سی اور بات کرنے دیں. جی سر, میں یہ ایک سوال پھر میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر یہ اس وقت کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ نے اس چیز کو یہاں کیوں کوٹ کیا ہے؟ آپ جیسے فرما رہے ہیں اس سے بالکل یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیونٹ نہیں ہے, تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو یہاں کیوں ریلیونٹ نہیں؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریلیونٹ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ریلیونٹ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا. 1986 میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی ووٹ پہ کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہو جسے ووٹر کی شناخت ہو تو وہ کل عدم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اب یہ ذاتی ذمہ داری آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ کیا انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل آگے یہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے. جی سر, ہم اس کو آگے بڑھاتے. یہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہ بار کوڈ لگاؤ یا آئیڈینٹیفائی کرو, انہوں نے کہا ٹیکنالوجیز کو استعمال کرو, ٹیکنالوجیز کو استعمال کرو. اب اس میں اگر آپ بالکل کر سکتے ہیں تو وہ چاہیں تو پریکٹس کے لیے کہا ہے, ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نہیں کہا. اگر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں بار کوڈ لگائیں گے تو سپریم کورٹ کے اوپینین کی خلاف ورزی ہوگی. اگر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے لگاتے ہیں تو وہ پھر خلاف ورزی ہوگی, لیکن کرپٹ پریکٹس یعنی کہ رشوت کسی نے لی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, اس کو پکڑنے کے لیے, کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اگر الزام لگے تو اس کو ٹریس بیک کرنے کے لیے یہ ایک چیز چھوڑ, الیکشن کمیشن اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی چیز چھوڑے تو وہ پھر وہ ٹریس بیک کرنا چاہے, اگر کل کوئی الزام لگے تو پھر کیسے ثابت ہوگا کہ یہ کس کا ووٹ ہے؟ میرے خیال میں جی دیکھیں جی, میرے خیال میں کیونکہ ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ابہام ہے, ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلے میں یہ وضاحت آ جائے. میرے خیال میں کوئی ایسا قدم جو 226 کی نفی کرتا ہو وہ غلط ہو. بجا عابد زبیری صاحب, آپ نے وسیم سجاد صاحب بڑے معزز ہمارے سینئر قانون دان ہیں اور دوسرے بھی, آپ نے جو اپنا ریڈکشن کیا شروع سے آج بھی, آپ بھی سارے یہ ماشاءاللہ فیصلے وغیرہ دیکھتے رہے, آپ کی کیا رائے تھی؟ مطلب جب آپ نے پورا پڑھ لیا اور اب ساری کیفیت دیکھ لی اور اس کا بڑا وسیع احاطہ کیا ہے وسیم سجاد صاحب نے, آپ کی کیا رائے تھی اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میں پوری طرح سے متفق ہوں جو میرے سینئر وکیل صاحب نے فرمایا, وسیم سجاد صاحب نے. دیکھیے دو تین چیزیں اس میں ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک حتمی اوپینین دے دی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتا ہے.
اور آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے جس کے اندر سیکریسی رکھی گئی ہے. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشن سب سے بڑا قانون ہے, اس کے مطلب اگر سیکریسی مینٹین کرنی ہے تو وہ سیکریسی ہر طرح سے اس کو مینٹین کیا جائے گا. دوسری بات جو اس میں فیصلے میں آئی ہے کہ سارا انہوں نے معزز عدالت نے ایک اوپینین جو دی وہ اس پہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا. دیکھیے ایک بات بہت صحیح کی اس لیے کیونکہ ایک کام الیکشن کمیشن کا, انہوں نے اس کو ہی باور کرایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ شفاف الیکشن کو ہولڈ کریں. جہاں تک بات آئی ٹیکنالوجی کی جو آپ فرما رہے تھے اور ہمارے وسیم سجاد صاحب نے فرمایا, دیکھیں ٹیکنالوجی کی بات بجا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی جو استعمال کا انہوں نے کہا ہے وہ کہا ہے کہ الیکشن کو شفاف رکھنے کے لیے, اس کے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے کیا گیا. اب اس کی سیکریسی کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. سر یہ کانفلکٹ ہے نا, اگر میں الزام لگاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے پاس ثبوت ہے کرپٹ پریکٹس کیا اور اس لیے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ان کو ووٹ دیا ہے, تو میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا, ہمارے پاس اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے. دیکھیے جیسے وسیم سجاد صاحب نے فرمایا اور میرا بھی اس میں یہی ہمبل اوپینین ہے, رائے ہے کہ دیکھیے آپ کو ووٹ دینا, کسی کو دینا از ناٹ دا کرپشن. کوئی آدمی الزام لگائے گا وہ پہلے اس کو ثابت یہ کرنا ہوگا کہ اس کا ووٹ کسی نے خریدا جو اس کو ملنا تھا. پہلی بات ہے اس کو ووٹ کیوں ملنا تھا, نمبر 1 پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا. دیکھیں یہ عدالت میں جائے گا معاملہ, ٹرائبیونل میں جائے گا الیکشن, اس سے بعد اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا. وہاں ایک جس آدمی نے الزام لگایا اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر سر یہ بنیادی ثبوت ہے نا کہ اس نے ووٹ کس کو دیا, پہلے تو یہ ہمیں چاہیے. فرض کریں کہ اس آدمی کا کیسے اس پہ سرٹن ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ جی وہ اس پارٹی کا ہے, اس کے حساب سے جیسے اس دن بات ہو رہی تھی کہ جی جتنے ووٹ ہیں اتنے ووٹ ہونے چاہیے. یہ ہم اتنی بحث کر رہے ہیں, کتنا سمپل بات تھی, اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے سیکریسی جیسے برقرار رہتی ہے, جس میں اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہے, ویسے کہ ویسے ہی رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ایک بات ہونی چاہیے کہ ایک آرڈیننس بھی اس کے ساتھ آیا, اس نے ترمیم کی الیکشن ایکٹ کی 2017 کے, اس کے اندر سیکریسی کو مینٹین کرنے کا کہا گیا ہے. اس میں جو سینٹ کے الیکشن میں سیکشن 122(6) ہے اور اس اگر سیکریسی وائلیٹ کرے گا اس کی پینلٹی پرووائڈڈ ہے سیکشن 185. پریزیڈنشل ریفرنس ڈسمس, اور وہ تو ویسے ہی کنڈیشنل ہے نا, جیسے پریزیڈنشل ریفرنس ڈسمس 2 لائنوں کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں نا, مائنورٹی جو جسٹس یحییٰ افریدی نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے لا کا پوائنٹ ہے, لیکن سپریم کورٹ نے دیکھیں جو میجورٹی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابہام نہیں ہے سر, تھوڑا سا ہے, کیونکہ جس ججمنٹ کو سپریم کورٹ نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر سیکریسی آف دا بیلٹ کی جو بات کی. اب دیکھیں جیسے وسیم سجاد صاحب وہ الیکٹورل کالج کا ایک لا تھا, اس کے اندر ایک پروویژن تھا سیکشن 45. وہ تو تھا, میری ایک آبزرور کی حیثیت سے رائے ہے کہ اگر جیسے کہ وسیم سجاد صاحب نے تفصیل سے بتایا, آپ نے فرمایا, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا تو اس کو ادھر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس پیراگراف کے اوپر جس میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ریکوائرڈ کہ آپ اس کو انشور کریں اور اس کے لیے ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں. اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ سیکریسی جو ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. تو میرے حساب سے شاید سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ریلیونٹ ہے, اس لیے وہ یہاں فرما رہے ہیں. دیکھ اگر یہ بات ہوتی تو سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا, لیکن سپریم کورٹ کہہ دیتی کہ آپ بار کوڈ لگا دیں یا کریں. سپریم کورٹ نے اس پہ چھوڑ دیا. دیکھیں الیکشن سر اسی طرح سے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, معاف کیجئے گا, یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رکھے, نہ بار کوڈ نہ ٹیکنالوجی نہ کچھ 4 لائنوں میں, یہ تمام مختصر فیصلہ ویسے ہی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال انہوں نے کہا ہے کرپٹ اور کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے, یہ کہیں نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرو. دیکھیں یہ اس پہ چھوڑ دیا الیکشن کمیشن جو ہولڈ کرے گا الیکشن انڈر دی الیکشن ایکٹ کرے گا. الیکشن ایکٹ میں ایک طریقہ مرتب کیا گیا ہے سینٹ کے الیکشن کا, اس میں کوئی ترمیم نہیں کی. سپریم کورٹ نے کوئی اوپینین بھی نہیں دی کہ فلانا سیکشن اس کا اس طرح سے کریں. تو یہ ابھی ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کرے کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے, لیکن اس کی سیکریسی کو افیکٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. لیکن اس سیکریسی بیلٹ کی تو ہے, لیکن کل جب اس الزام کے لیے جانا پڑے گا تو پہلا تو ثبوت یہ مانگا جائے گا نا کہ اس نے ووٹ کس کو دیا. تو وہ تو پھر ہمارے پاس وہ ثبوت ہی نہیں ہے. سر وہ تو ثبوت ہوگا, وہ دیکھنا ہوگا کہ ووٹ اس نے دیا نہیں, وہی تو سیکریسی ہے. سر وہ اگر وہ کہیں کہ اس نے پیسے لے کے, سر وہ پیسے کی پہلے دیکھیں, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, تھوڑی چیز ہے. ووٹ اس نے دیا وہ دوسرا سٹیج ہے. پہلی بات وہ کہے گا کہ اس آدمی نے پیسے لیے, پہلے تو یہ ثابت کرے کہ اس آدمی نے ووٹ دیے, مجھے نہیں دیا, اس نے پیسے لیے. پہلے تو یہ ثبوت اس آدمی کو لانا پڑے گا. جناب وسیم سجاد, جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا. پاکستان میں سینٹ الیکشن جو پرسوں ہونے ہیں اس کا بیلٹ خفیہ ہو یا اوپن ہو, حتمی خفیہ ہو یا جزوی خفیہ ہو, اس کا
فیصلہ نہیں ہو سکا، یعنی کہ ابہام برقرار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج کئی گھنٹوں کی نشست کے باوجود کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا۔ اس موضوع پہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے دو نامور سینئر ترین قانون دانوں میں ہمارے ساتھ دو موجود ہیں، جناب وسیم سجاد سابق چیئرمین سینیٹ آف پاکستان، سابق صدر بھی ہیں، اور جناب عابد زبیری پاکستان کے نامور سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، یہ بتائیے گا جیسے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا 4 سطروں میں انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے، جو صدارتی ریفرنس ہے، یہ اس میں وہ معاملاتی نہیں ہے جس کا ہم جواب دیں، اور یہ قانون کے لحاظ سے یہ عمل صحیح نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں انآنسرڈ، اور انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اب سپریم کورٹ کی جو میجورٹی جو ججمنٹ ہے اس میں بھی تو یہ بات بڑی کلیئر ہو سکتی تھی نا کہ جی آپ کا جو ریفرنس ہے یہ ڈسمس، بالکل کلیئر ڈسمس، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ آئین کے اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہوگا، اور اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اسٹیٹس کو برقرار ہے، کوئی نہ ہم اس وقت بات کر رہے ہوتے نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی، اور ہر جماعت اپنا اس میں فائدہ نہ دیکھ رہی ہوتی، تو یہ بڑا کلیئر کٹ ہو سکتا تھا نا یہ معاملہ۔ جی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ایک تو یہ آفریدی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ 4 سطروں کا ہے، لیکن ڈیٹیلڈ فیصلہ انہوں نے بھی لکھنا ہے، اور ڈیٹیلڈ فیصلے میں وہ تفصیل سے لکھیں گے کہ کیوں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سوال 186 جو آئین کا ہے اس کے مطابق سوال نہیں بنتا۔ دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سپریم کورٹ اگر یہ چاہتا کہ جی آپ آئیڈینٹیفائیبل کر دیں تو بڑا آسان تھا، لکھ دیتا کہ جی آپ اس پہ سیریل نمبر لگا دیں، دستخط لے لیں جس کو ووٹ دی ہے، وہ نہیں کہا۔ اور پہلی چیز جو کرپٹ پریکٹس میں ہوتا ہے کہ آدمی یہ تو ثابت کرنے سے پیسے لیے ہیں، تو پیسے لینے اگر ثابت ہو جائے تو ووٹ اس نے کس کو دیا ہے یا نہیں دیا وہ بےمانی ہو جاتا ہے۔ پیسے لے کے ووٹ کو کسی کو بھی دینا رشوت ہے، چاہے وہ پیسے لے کے اسی کو ووٹ دے جس کو دینا ہے، پھر بھی رشوت میں آتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کو ہمیں تھوڑا سا تفریق کرنی پڑے گی، ووٹ کس کو دیا ہے اور کیا ووٹ دینے کے لیے اس نے پیسے لیے ہیں، یا جو ایک ہونا چاہیے کہ بھی اس نے اپنے طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ بھی بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی دباؤ کے ووٹ دیے۔ تو وہ یہ چیزیں اب میرے خیال میں کچھ چیزیں ابہام ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے اس میں یہ دور ہو جائے، لیکن ابھی تک تو جو واضح چیز جی سر فرمائیے، ابھی چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ سوال کا جواب بڑا واضح آ گیا ہے کہ کیا آئین کے تحت ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی آئین کے تحت ہے، یہ بڑی واضح طور پہ آ گیا ہے۔ یہ تو بالکل واضح طور پہ آ گیا عابد زبیری صاحب، مگر اب ایک بات تو طے ہو گئی نا سر کہ اس کا جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرپریٹیشن کرے گا وہ تو چیلنج ہو جائے گا نا، کیونکہ 2 رائے موجود ہیں، ایک حکومتی رائے بھی ہے، ان کے وکلاء ہیں، وہ تمام لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں یہ ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کی اور یہ اوپینین ہے اور یہ بائنڈنگ ہے، تو آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ تو الیکشن صحیح نہیں ہوا، یا دوبارہ وہ چلے جائیں ان کے پاس، یا یہ کہ اگر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں بار کوڈ لگا دیتا ہے یا کچھ لگا دیتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی یہ ہے، مطلب یہ کہ اس میں گنجائش ہے نا سر، یہ تو پھر یہ متنازعہ تو ہو گیا نا، اب اس فیصلے کے نتیجے میں جو اگلا عمل ہوگا وہ متنازعہ تو ہو گیا نا۔ دیکھیں کوئی آپ کسی پارٹی کو روک نہیں سکتے، وہ اب دیکھیے ایک اوپینین دی آپ نے فرمایا حزبہ بل کے جو ججمنٹ تھے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اوپینین بائنڈنگ ہے، آرٹیکل 189 190 کی شخص اس پہ لگتی ہیں اوپینین جو جبکہ 186 میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کسی کو جو اس سے اختلاف ہو یا کوئی انٹرپریٹیشن دینا چاہے کہ وہ چیلنج کرے گی، اس کے پاس حق ہے قانون کے تحت پٹیشن داخل کرنے کا حق ہے کسی بھی پارٹی کو کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس بیس پہ کرے گی نا کہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے وہ 2 ٹوک نہیں ہے، وہ ایمبیگوس ہے، ہمارے خیال میں یہ لکھا گیا ہے، وہ کہیں گے ہمارے خیال میں یہ لکھا گیا ہے۔ اگر ایمبیگوس نہیں ہوتا تو سر یہ 10 گھنٹے ہو گئے نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈھونڈ رہا ہے نا کہ اس کا کیا حل ڈھونڈے۔ دیکھیے وجہ جیسے ہم نے کہا ان کو حل ڈھونڈنے کے لیے قانون ان کا موجود ہے، قانون کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا، اس میں سیکریسی مینٹین کرنی ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی استعمال کرو، کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اتنا سمپل ہوتا تو الیکشن کمیشن کو 10 گھنٹے تو نہیں لگتے اس کو سمجھنے کے لیے، اور ابھی تک نہیں سمجھ پائے وہ۔ سر مجھے نہیں پتا کہ الیکشن، آپ کو شاید زیادہ انفارمیشن ہوگی، یہ تو پتا ہے نا کہ کوئی کمیونیکیٹ نہیں آیا الیکشن کمیشن نے بھی
خود اپنا جواب خود چیف الیکشن کمشنر صاحب تشریف لائے تھے. ان کا تھا کہ بیلٹ, ان کا ویو سپریم کورٹ میں یہ تھا کہ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں اور اس میں سیکریسی مینٹین کرنی. انہوں نے یہ دو ٹوک بات آنریبل سپریم کورٹ نے انہی کی ثوابدید پہ الیکشن کمیشن کا چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کو, آپ کا کام ذمہ داری ڈٹرمن کریں نا, 10 گھنٹے میں نہیں کر پائے نا. دیکھیں ان کو ڈٹرمن یہ کرنا, اگر وہ بار کوڈ یا کوئی چیز لگاتے ہیں اس کے اندر تو سیکریسی افیکٹ ہوگی, جو بھی ہوگی پارٹی اس کو چیلنج کرے گی. دیکھیں پارٹی کو اور کرنا بھی چاہیے کہ کیونکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا آپ سے اور وسیم سجاد صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی پارٹی الیج تو کرے آ کے. دیکھیں بات صحیح ہے, آپ ووٹ دے کے خلاف بھی دیں, ووٹ دے کے آپ جو فرما رہے ہیں, ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. میں تو ابھی بھی فیصلہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ایمبیگوس معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو 24 گھنٹے ہیں اگلے 24, ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اب وہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ تو پھر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے. ان کو جیسا کہ آپ نے فرمایا, وسیم سجاد صاحب نے فرمایا کہ اتنا سوچنے کی بات تھوڑی تھی. یہ تو آدھے گھنٹے کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہماری بات صحیح ہو گئی ہے, جو ہم نے فرمایا تھا سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا ہے, ایسی الیکشن ہوگا, بے فکر ہو جائیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ورڈ دیکھیں, ورڈ یوز جو آپ نے کہا وہ پیرا ریکوائرڈ, وہ ریکوائرڈ کا لفظ ڈائریکٹ نہیں کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں تھوڑا, دیکھیں قانون کے اندر الفاظ کا استعمال جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب وسیم سجاد, جناب عابد زبیری. آپ نے سنا دونوں قانون دانوں کی بہت ہی مضبوط رائے. اس پر اب حکومت اور اس کے قانون دان کیا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, وہ بھی جاننا ضروری ہے. یہ ہمیں دیں گے جناب فواد چودھری, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. وقفے سے قبل تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے دو ممتاز قانون دانوں کی رائے تھی. بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ تھے اور جناب وسیم سجاد, اور ان کی آراء آپ نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے سنی. بظاہر یہ بات ہر جگہ آیا ہے کہ اس میں ابہام باقی ہے, یہ مبہم فیصلہ ہے. اسی لیے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی گھنٹوں کے اجلاس کے باوجود اس پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. ہمیں بتایا گیا کہ کل اس سلسلے میں فیصلہ ہوگا. مگر اس پوری کیفیت کے اندر, جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, حزب اختلاف کہتی ہے کہ اس کی مرضی کا فیصلہ آ گیا ہے. الیکشن حکومت کا جو کیس تھا اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. حکومتی رائے یہ ہے کہ دراصل حکومت کی جو منشا تھی وہ پوری ہو گئی ہے. اس پوری صورتحال میں اب ہم حکومتی رائے حاصل کریں گے اور حکومتی قانونی رائے ہمیں دیں گے. ممتاز قانون دان بھی ہیں اور وفاقی کابینہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا حکومت کا استدلال تھا کہ آئین کے تحت الیکشن نہیں ہوتے, قانون کے تحت الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں, جو سوال تھا, جو صدارتی ریفرنس تھا, وہ تو مسترد ہو گیا آج. دیکھیے نہیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت کا پوری بات جو ہے وہ یا استدلال جو ہے وہ مانا گیا ہے, یہ تو درست نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ جو سیکریسی آف بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی جو منطق ہے اس کو نہیں مانا گیا, وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس پہ یہ کہا گیا ہے, کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی جماعت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ اس کے رکن نے ووٹ کس کو دیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آرٹیکل 226 میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی. لیکن جو ایک خفیہ رائے دہی کا اصول ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں, لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق ہوگا کہ جہاں پر فیئر پلے, ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کے لیے وہ دیکھ سکیں کہ کسی ممبر نے ووٹ کا استعمال کہاں کیا ہے. سو جو حکومت کا یہ استدلال تھا کہ یہ ہم قانون بنا کے جو الیکشن ہے اس کو سیاسی جماعتوں کے لیے اوپن کر سکتے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے نہیں مانا. لیکن شفافیت کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کام جو ہے وہ سر انجام دے. لیکن وہ شفافیت کی جو قانونی تشریح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شفافیت یہ کہ جو ووٹر ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے, اس کے لیے کسی شفافیت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ دے. لیکن اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہو, کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے ذرائع کو استعمال کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیلٹ کو بھی جو ہے کمپرومائز کیا جائے, کیونکہ کئی سپریم کورٹ کے سلسلے میں یا عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ بیلٹ پہ نشان لگانا بھی جو ہے وہ غلط سمجھا گیا ہے اور اس کو ڈسمس کیا گیا ہے.
تو بیلٹ کی سیکریسی برقرار ہے، لیکن پروسیس کو کلین اور نیٹ کلین رکھنا اور ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن جتنے چاہے ذرائع استعمال کر سکے، یہ ایک رائے ہے۔ نہیں کامران صاحب، جہاں تک سیکریسی آف بیلٹ کا تعلق ہے، وہ تو سپریم کورٹ نے اپنی جو ججمنٹ ہے وہ کوٹ کی ہے، جو 5-0 سے ججمنٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ نیاز کیس جو سپریم کورٹ نے اس میں کوٹ کیا ہے اس فیصلے میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ کنکلوسیو نہیں ہے، یعنی حتمی نہیں ہے، اور اس کو وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہی تو وہ بنیادی پرنسپل ہے جو سپریم کورٹ نے، آپ سمجھے کہ الیکشن کمیشن کی جو طاقت ہے اس میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے کہ الیکشن کمیشن ایکچولی جو خفیہ رائے دہی کا اصول ہے اس کو ایک طرف رکھ کر کے وہ رائے کہاں دی گئی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا، بالکل آپ نے درست کہا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 63A تو اپلائی نہیں ہوتا، لہٰذا کسی ممبر کو اس بنیاد پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے پارٹی کی رائے کے منافی ووٹ دی ہے۔ لیکن اگر وہ رائے پیسے لے کے دی گئی ہے، یا جس طریقے سے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی جو ابھی آئی ہیں، اگر اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ دیکھ کر کے دی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ممبر آرٹیکل 63 کی زد میں آئے گا، اور وہ جو سینیٹر الیکٹ ہوگا وہ بھی اس کی زد میں آئے گا۔ اور اس کی جو کنفرمیشن کے لیے اگر الیکشن کمیشن وہ بیلٹ دیکھنا چاہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی جو مگر اس میں اب بالکل میں نے بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 1967 کے فیصلے کا ذکر کیا ہے، PLD 47 یا واٹ ایور جو ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایبسلوٹ سیکریسی نہیں ہے۔ میں دیکھا کہ یہ بالکل اوپر نیچے یہ بات لکھی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ آپ یو آر ریکوائرڈ کہ آپ ٹیکنالوجیز کو یوز کریں اور تمام ذرائع کو استعمال کریں تاکہ یہ معاملہ صحیح رہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ ریفر کیا گیا ہے اس کا پس منظر، اس کے حقائق، اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں، تو وہ بالکل اس وقت کے مخصوص حالت، مخصوص کیس کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی، وہی آج اس کا وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ نہیں، لیکن کامران صاحب وہ جو واقعات ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر مقدمے کے ایک اپنے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے تو پرنسپل دیکھنا ہوتا ہے کہ عدالتیں اصول کیا طے کرتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے جو اصول طے کیا ہے، اور آگے چل کے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اپنی ڈیٹیلڈ ریزنز بھی لکھنی ہیں، وہ اصول سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ جو آپ کی سیکریسی آف بیلٹ ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے، یعنی کہ بالکل اس کی حتمی نہیں ہے۔ تو اس اصول کو چونکہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو حبسہ کیس ہے اس کے تحت اب الیکشن جو رائے ہے سپریم کورٹ کی وہ بائنڈنگ ہے تمام انسٹیٹیوشنز کے اوپر بشمول الیکشن کمیشن۔ جس طرح حکومت پابند ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، اسی طرح الیکشن کمیشن پابند ہے سپریم کورٹ کے احکامات کا۔ لہٰذا جو اس وقت کی سچویشن ہے قانونی طور کے اوپر، وہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ اقدامات کرنے ہیں جو سپریم کورٹ نے ان سے ڈیزائن کیے ہیں، جس خواہش کا اظہار کیا ہے شفاف الیکشنز کے لیے، اور اس میں یقیناً جو بیلٹ پیپر کی نشاندہی ہے وہ ایک اہم قدم ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، آپ کے ساتھی کہتے رہے ہیں کہ اگر آج یہ سپریم کورٹ یہ کی جو ہدایت ہے جس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے، الیکشن کمیشن اس سے مختلف کرتی ہے تو حکومت اس کو چیلنج کرے گی، اور اس معاملے کو چیلنج کرے گی اور اسے توہین عدالت سے تعبیر کرے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ یہ کہنا تو میرے لیے مشکل بھی ہوگا اور قبل از وقت بھی ہوگا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی بہت ہی محترم اور بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ سو یہ ایک ظاہر ہے کہ حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح سے ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کسی طور پہ بھی جائیں، اور نہ ہی جانا چاہیے۔ تو لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا ہی ہے، اور انہوں نے آپس میں ہی دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا جس طرح سے احترام واجب ہے، الیکشن کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کا احترام واجب ہے، اور جو فیصلہ بھی وہ کریں گے وہ ایک انصاف اور قانون کے مطابق ہو۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے کو مانا، انٹرپریٹیشن جو بھی ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، حکومت اسے تسلیم کرے گی؟ جی بالکل، جو انٹرپریٹیشن، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم تو عمران خان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو شفافیت ہے الیکشنز کی،
اور جس طرح سے آرٹیکل 218 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی توجہ دلائی ہے، الیکشن شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے مطابق انہوں نے اقدامات کرنے ہیں۔ باقی یہ معاملہ، زیادہ تر معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین ہے۔ اگر وہ انٹرپریٹیشن سے ڈفر کرتے ہیں تو بھی وہ الیکشن کمیشن صبح جا کے سپریم کورٹ سے پوچھ لے کہ وہ اگر کوئی اس بارے میں ان کو ابہام ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے میں کوئی ابہام۔ کتنا کنفیوژن ہے فواد صاحب؟ ابھی تو سینٹ کا الیکشن جو ہے صرف کل کا دن باقی ہے، پرسوں صبح الیکشن ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کی آج یہ فیصلہ آ گیا، اوپینین بڑی ساؤنڈ اوپینین آ گئی ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں آج ابھی تو شاید ان کا اجلاس بھی ختم ہو گیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ گویا کہ یہ ابہام جو ہے، یہ کنفیوژن جو ہے، یہ کتنا آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ کم از کم اگر آج ابھی تک یہ فیصلہ ہو جاتا تو یہ بات تو ختم ہو جاتی نا، الیکشن کمیشن کیا ڈٹرمن کر رہا ہے، الیکشن کمیشن خود کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ جی میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور چاہے وہ رات گئے بیٹھ کے بھی فیصلہ کرتے، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری صورت میں یہی ہے کہ الیکشن کمیشن صبح سپریم کورٹ میں پیش ہو جائے اور ان سے پوچھ لے کہ کیا ابہام ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی اس کو، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے، سینٹ کی الیکشنز ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے لیے، وہ اس کے اوپر ایک ان کو رائے دے سکتے ہوں گے۔ لیکن اصولی طور کے اوپر سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے، مجھے اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا۔ اور میری نظر میں جو، چونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بیلٹ پیپر بہت زیادہ تو چھپنے نہیں ہے، 1500-1600 ٹوٹل بیلٹ پیپر چھپنا ہے، اور یہ تو 1 گھنٹے کی بات ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے یا اس میں مارکنگ کا تعلق ہے، وہ ٹیکنالوجیز پرنٹنگ پریس کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ ہم تو کرنسی نوٹ بناتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ سینسٹیو ٹینڈر تو کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں جدید وہ تو پہلے ہی موجود ہیں، اور صرف ایک فیصلہ کرنا ہے انہوں نے، یہ تو 1 گھنٹے میں بن جائے گا۔ دوسری صورت میں الیکشن کمیشن سینٹ کے انتخابات کو کچھ آگے بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ صراحت سے عمل کر سکے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کنفیوژن آپ نے سن لیا، دیکھتے ہیں کل صبح کیا ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی رائے تھی کہ شاید چاہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کل سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس کی زیادہ کلیئرٹی سے رائے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔